अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में आजकल सियासी मुबाहसे जो हैं उनका ज़्यादा फोकस इस बात के ऊपर है कि ये अकाउंटेबिलिटी का जो मैकेनिज़्म है, जहाँ एक तरफ शरीफ फैमिली है और दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप है, आसिफ अली जरदारी, उनकी बहन, उनके साहबजादे तो अब किसी हद तक उससे आउट हैं, लेकिन ख़ुद जरदारी साहब और उनकी बहन जो है वो अभी तक उस प्रोसेस के अंदर उस निशाने के ऊपर है जहाँ तहकीकाती अमल उनको किसी सज़ा की जानिब भी ले जा सकता है आइंदा आने वाले दिनों में। लेकिन इसी तमाम अरसे में 4-5 माह के अंदर पाकिस्तान की जो इक्तसादी मुश्किलात हैं वो इस तेज़ रफ्तारी से बढ़ गई हैं, लेकिन उसके ऊपर तवज्जो नहीं है। जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ताज़ा अदाद शुमार जारी किए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान का जो मजमूई कर्ज़ों का बोझ है 1 जुलाई से लेकर एंड नवंबर तक तकरीबन उसके अंदर 2.24 ट्रिलियन का इजाफा हो चुका है, 2224 अरब रुपए का, 2,200 अरब का। उसमें से एक हिस्सा तो वो है जो पाकिस्तान की करेंसी डिवैल्यूएशन की वजह से एक्सटर्नल डेट जो है रुपी टर्म में बढ़ जाता है, लेकिन दूसरा मुकामी कर्ज़े भी 1200-1400 अरब की हुकूमत ले जा चुकी है। और क्यों ले जा चुकी है? क्योंकि उससे टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा है। नतीजा क्या है? महंगाई बढ़ रही है। एक और बैड साइन हमें और बहुत ही नेगेटिव साइन जो नज़र आता है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के जो दादोशुमार ताज़ा तरीन जारी किए गए हैं उसके मुताबिक पाकिस्तान के अंदर लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ नेगेटिव है। और आज अभी मैं प्रोग्राम शुरू करने लगा था तो उससे पहले पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर जो है, पाकिस्तान में जो बैंक्स की कारकर्दगी है उसके ऊपर अदाद-ओ-शुमार आए हैं, तो उससे पता चला कि पिछले 5 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तान में जो डिपॉजिट ग्रोथ है वो सिंगल डिजिट में आ गई, 8% से बढ़ी है। चलें मान लिया पहले 10 से 12% रही है, ऑन एवरेज 12% रही है पिछले 5 सालों में। चले ये भी कोई फैक्टर होगा, 8% से बढ़ी है, लेकिन उसके साथ ही जुड़ा हुआ नंबर है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं वो नेगेटिव 11% हो गई हैं। तो इन्वेस्टमेंट का मतलब नेगेटिव में जाने का ये एक लम्हा फिक्री है। अपनी आंखें खोलिए, जागिए, कुछ करिए। और दूसरी तरफ BBC उर्दू देख रहा था तो उसने कहा कि बिल ज़्यादा है, बिजली गायब है, गैस गायब है, और ये वो मसला है जो पाकिस्तान पूरा फेस कर रहा है। इसका हल इस वक्त इमरान खान को, असद उमर को सर जोड़ के बैठ के कुछ स्ट्रेटजाइज़ करना पड़ेगा कि पाकिस्तानी कौम को इससे कैसे आगे निकालना है। एक स्लोगन था इनका अकाउंटेबिलिटी का और उसको लेके आगे चलना चाहिए। जो शख्स उसके अंदर आता है किसी को माफ़ी ना दे, लेकिन कुछ ऐसे हथकंडे भी मत इख्तियार करें कि जिससे पूरे प्रोसेस के ऊपर सवालिया निशान उठ जाए। आजकल एक वीडियो डॉक्टर शाहिद के हवाले से 1 से ज़ायद वीडियोज़ नज़र आती हैं। डॉक्टर शाहिद मसूद जो TV एंकर थे, उनके ऊपर 38 मिलियन रुपये का एक चार्ज है कि वो मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी है, या PTV में जब वो MD थे करप्शन हुई तो हैंड कफ्ड हैं, और जिस तरीके से उनको पुलिस गाड़ी से बाहर निकाला जाता है इतना खौफनाक मंजर है कि ये नहीं मालूम कि अंदर से डॉक्टर शाहिद ने बाहर आना है या कोई सुसाइड बॉम्बर है जिसके लिए इतनी बड़ी पुलिस फोर्स लगी हुई है। अंदर से 4 पुलिस वाले बाहर निकलते हैं, हथकड़ी बांध के, दूसरे ने अपनी बेल्ट के अंदर जो है वो ठोंसी हुई है और वो लेके उसको जा रहा है। ये तरीकाकार, ये मंजर बहरहाल मुझे पसंद नहीं आया। ये अकाउंटेबिलिटी का कोई ऐसा प्रोसेस नहीं है। जिस शख्स को आप लेके जा रहे हैं वो कोई मतलूब मुल्ज़म ऐसा नहीं है जिसने बहुत बड़े को बम धमाके किए हुए हैं। तो जिस तरह का जुर्म है उसके मुताबिक, या जिस तरह का इल्ज़ाम है अभी तो साबित होना भी बाकी है, उसके मुताबिक ही तहकीकाती अमल आगे बढ़े तो बहुत ही मुनासिब होगा। हम आज का प्रोग्राम जो है फोकस करेंगे जो JITs बनाई गई जरदारी साहब के ऊपर, और ओवरऑल हुकूमत के जो दावे थे कि इन्हें बहुत ज़्यादा डाटा मिल गया यूनाइटेड अरब एमिरेट से और दीगर दुनिया के ममालिक से एग्रीमेंट साइन कर लिए, और अब वो लम्हा आ ही गया है जो पाकिस्तान से लोग दौलत चुरा कर दूसरे मुल्कों में गए थे वो पकड़े ही जाने वाले हैं। इसमें सबसे धांसू किस्म की रिपोर्ट जो थी JIT की वो जरदारी साहब के ऊपर आई, जिसमें उनके ऊपर भी, उनकी बहन के ऊपर भी इल्ज़ामात की नोयत बहुत संगीन नोयत की थी। और ख़ास तौर पर संगीनी का एहसास इसलिए होता है कि उसके अंदर कुछ नेक्स्चर, कुछ अटैचमेंट्स ऐसी थी जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस प्रोवाइड करती हैं। तो आज हम प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे इस इशू के ऊपर, और हमारे साथ जो मेहमान शख्सियात हैं, पलवशा खान है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, खुश आमदीद कहूँगा आपको। बैरिस्टर शहजाद अकबर मामले खसूसी हैं वज़ीर आज़म के और इस अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस के बॉस कहना चाहिए इनको, इनसे पूछेंगे कि इनके पास क्या डिटेल्स हैं। और राना तनवीर साहब हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, लाहौर से, हमारे साथ। सबको खुश आमदीद कहूँगा प्रोग्राम में। शहजाद अकबर साहब, जो सुप्रीम कोर्ट ने मामला नैब के हवाले किया उसके बाद पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल देख के लगता है कि वो जीत गए हैं, आप हार गए। और एक सियासी नुक्ता नज़र ये नज़र आता है कि वो जो NRO की बहुत बातें होती हैं आज, बल्कि मैंने खुर्रम दस्तगीर साहब की इसके ऊपर ट्वीट भी देखी, उससे तासुर ये उभरता है कि रिलीफ मिल गया पीपल्स पार्टी को फॉर द टाइम बिंग। आपकी क्या राय है? नहीं, मेरी राय से कोई इतफाक़ नहीं है। अगर तो ये पिक्चर पेंट की जा रही है कि कोई रिलीफ मिल गया है तो ये वैसा ही मंज़र है जो पनामा की JIT के बाद मिठाइयाँ बांटने का मंज़र था। जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया है उस फ़ैसले में देखिए एतराज़ात क्या थे। 6 मेन एतराज़ात तकरीबन तमाम पटिशन्स में आए कि जी JIT की रिपोर्ट मन गढ़त है, इसके अंदर कोई सच्चाई नहीं है, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। उसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने तो ये नहीं कहा कि इसको हम रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं, वो तमाम एतराज़ात को हटा दिया गया और मामले को नैब में भेज दिया गया। अल्टीमेट रिकमेंडेशन JIT रिपोर्ट की क्या थी कि मामला नैब को भिजवाया जाए तफ्तीश के लिए, क्योंकि JIT होती है फैक्ट फाइंडिंग। जो सुप्रीम कोर्ट ने उसके पास जो सुओ मोटो के केस चल रहा था
اس میں JIT بنائی تھی کہ فیک اکاؤنٹس کا معاملہ کیا ہے اور اس کا اصل بینیفیشل انٹرسٹ کس کو جا رہا ہے یا بینیفیشل اونر کون ہے ان تمام چیزوں کا. اس کی جو جوابات آئے اس کے اوپر انہوں نے اس چیز کو نیب کو بھیج دیا انویسٹیگیشن کے لیے. میں ایک چیز کمپلیٹ کر دوں, پہلے یہ معاملہ انکوائری کا تھا, اب یہ نیب کے پاس ایک کرمنل انویسٹیگیشن شروع ہو چکی ہے. اب وہ اپنے اس قواعد کے مطابق انویسٹیگیشن چلے گی. ٹائم باؤنڈ کر دیا گیا ہے, 2 ماہ کا ٹائم دیا گیا ہے, اور فردر اس کی جو تفصیلات ہیں وہ اب جو ریٹن ڈیسیجن آتا ہے تو اس میں بھی آ جائیں گی. لیکن جو کورٹ کے اندر کامنٹس ہوتے ہیں ان کامنٹ سے آپ ہرگز اخذ نہیں کر سکتے کہ کوئی ایک سائڈ جیت گئی ہے یا کوئی ہار گئی ہے. میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ ویلیڈیٹ ہوئی ہے, ری ویلیڈیٹ ہوئی ہے جو اس نے اس کام کو شروع کیا تھا سن 2018 میں جب انہوں نے سوو موٹو لیا. معاملہ تو 2015-16 سے چل رہا تھا. اس وقت جو وزیر داخلہ تھے نثار صاحب, ان کو بھی اس معاملے کا پتہ تھا, انہوں نے پریس کانفرنس میں اس کا برملا اظہار بھی کیا. آپ کو جی بالکل سنائیے گا جی, وہ پھر ان سے آگے اور بھی بات کرتے ہیں. سنائیے گا کیا کہا تھا چودھری نثار نے. خاص اکاؤنٹ سے ایئر ٹکٹ بلاول بھٹو کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں اور ایان علی کے بھی اسی اکاؤنٹ سے جاتے ہیں. اس کے پیچھے کیا ماجرا ہے؟ ایسی بہت ساری چیزیں FIA کے نوٹس میں ہیں, بلکہ ریکارڈ پہ ہیں. بلاول کو کنٹینر پہ چڑھانے سے پہلے اسے صرف یہ پوچھ لینا, بیٹا یہ جو 3 محلے ہیں آپ کے دبئی میں, جس میں ایک میں آپ چودھری نثار کے نالج میں تھا 2015 آنورڈ, FIA کے علم میں تھا, لیکن تحقیقاتی عمل آگے نہیں بڑھا جب تک سپریم کورٹ نے سوو موٹو نہیں لیا. لیکن میرا سوال اب آپ کے لیے, آپ نے کہا کہ دوبارہ تفتیش کے لیے نیب کو بھیج دیا. دوبارہ نہیں سر جی, تفتیش کے لیے. دیکھیے پہلے تو انکوائری ہے, JIT پاناما کی یونیورسٹی کے اوپر بنی تھی جی, اس نے کیا کام کیا تھا؟ جی JIT نے بھی یہی کام کیا تھا. مجھے ایک بات بتائیے, جو زرداری صاحب کے اوپر JIT ہے اس نے کیا کام کیا؟ دونوں نے کام جو تحقیق وہاں 62(1)F کیوں لگی تھی, یہاں کیوں نہیں لگی؟ اس کی فرق ہے کیا 62 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ معاملہ, یہ اگر کوئی مطلب مرحلہ شاید کھوسا صاحب بھی آنے والے ان سے پوچھ لیجیے گا, دونوں میں ایک فرق یہ تھا, وہاں پہ 184(3) کی پٹیشن تھی, یہاں پہ یہ سوو موٹو تھا. نمبر 1. نمبر 2, اس JIT کی رپورٹ کے اندر ایک فیکٹ آیا جس کے اندر یہ ایشو تھا, اور یہ کوشچن شیخ رشید صاحب کی اس کے اندر ریز ہوا تھا. دس از ون آف دا پلی. یہاں پہ ڈسکوالیفیکیشن نے JIT نے کہیں بھی نہیں کہا ان کی ڈسکوالیفیکیشن ہونی چاہیے. آلدو اس JIT رپورٹ کے اندر ایک چیز ہے, سپریم کورٹ خود کر سکتی تھی, کر سکتی تھی, لیکن کرنے کی ضرورت ہی نہیں. کس چیز کے اوپر کرتی, کس چیز پہ کرتی؟ نواز شریف کی کس چیز پہ کی تھی؟ سیلری کے اوپر. ایک ٹرسٹ تھا جو وہ چارج زیادہ خوفناک تھا, یا منی لانڈرنگ اور فیک کرنسی اکاؤنٹ 43 بلین, یہ زیادہ؟ ندیم صاحب دونوں کا میں زرداری صاحب کو برا جاننے ڈکلیئر کرنے کے لیے نہیں اصرار کر رہا, لیکن مجھے 2 ججمنٹ سمجھ نہیں آئی. بالکل میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں. دیکھیں دونوں ججمنٹ میں جو خاص فرق ہے دونوں میں, منی لانڈرنگ کا چارج ہے. یہ آپ کبھی نہیں کہیں گے جب تک ایک ٹرائل کورٹ سے یہ اپروو نہیں ہو جاتا تب تک یہ ایک چارج ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہونی چاہیے. اگر لیٹ سپوز سپریم کورٹ یہ کہتی کہ ہم 100% منو ان اس چیز سے ایگری کرتے ہیں, ایون دین سپریم کورٹ کی جورسڈکشن نہیں تھی اس میں سزا دینے کی. دیکھیے سزا جو ہے منی لانڈرنگ کے اوپر وہ ٹرائل کورٹ ہی دے گی. وہ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے مطابق جو اس کے اندر ادارے اس کے لیے کیے گئے ہیں ان کے ہاں ٹرائل چلے گا اور پھر ہوگا. وہاں ٹرائل ریکوائرڈ نہیں تھا. نہیں دیکھیے وہ سزا نہیں ہے, وہ 62(1)F کی جو وائلیشن ہے وہ ایک کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہے. اس پہ اگر فیکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے, میں بتاتا ہوں اس میں ہوگا کیا. چونکہ اس میں کوئی پٹیشنر نہیں تھا ڈسکوالیفیکیشن کے لیے, چیز تو اس میں ایک آئی ہے سامنے جس کے اوپر ڈسکوالیفیکیشن ہو سکتی ہے, وہ ہے نیو یارک کا اپارٹمنٹ اور وہ دیگر گاڑیاں, بلیٹ پروف گاڑیاں جو ان کے نام پہ ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر نہیں کی ہوئی اپنی الیکشن ڈکلیریشن میں. تو کیوں نہیں کیا سپریم کورٹ نے اس کے اوپر؟ دیکھیں میں سپریم کورٹ کی جواب دہی تو نہیں کر سکتا, لیکن سپریم کورٹ کے سامنے یہ چیزیں ریز ضرور ہوئی ہیں, لیکن انہوں نے اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا. میری ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا سن لیجیے, میری اس میں میری سمجھ یہ آتی ہے, مجھے جو ایک چیز میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا ہوں نا, میں وجہ تو نہیں بتا سکتا کیونکہ میں سپریم کورٹ نہیں ہوں. میں اس کو ایکسپلین یہ کر سکتا ہوں کہ اس کے اندر چونکہ کوئی پٹیشنر نہیں تھا اور یہ پریئر نہیں تھی کہ ان کو اس میں ڈسکوالیفائی کیا جائے, جبکہ پاناما والے کیس میں یہ اسپیسیفک پریئر تھی شیخ رشید صاحب کی پٹیشن میں. سپریم کورٹ کے تو ہاتھ مکمل آزاد ہے, کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن مجھے لگا یہ ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی فیصلہ کر سکتے ہیں, لیکن کافی ان کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. وہاں پہ انہوں نے کوئی لمٹ ڈرا نہیں کی, ریڈ لائن نہیں ڈرا کی ہوئی. سوو موٹو کے اندر تو وہ بہت سارے معاملات 62(1)F پہ تو بالکل کر سکتے ہیں, ڈسکوالیفیکیشن سوو موٹو میں کر سکتے ہیں, اس میں کوئی بات دوسری سر. لیکن 2 لیڈرز 2 پولیٹیکل پارٹی کے, ایک کے اندر ایشو یہ ہے کہ آپ نے سیلری لی یا نہیں لی لیکن ڈکلیئر نہیں کی, اور دوسرے کے اندر چارج یہ ہے کہ فیک اکاؤنٹس ہیں, آپ بینیفیشری ہیں, آپ نے یہاں پہ تھوڑی سی نہیں, آپ نے منی لانڈرنگ کی ہے. نہ یہ دیکھیں یہ چارج ضرور ہے. اس کے اوپر دیکھیں سیلری ڈرا کر دینا وہ ایک اسٹیبلش فیکٹ ہے اس چیز کے اوپر, کیونکہ اس کا ایک ایویڈنس آ گیا تھا. یہاں پہ فرق یہ میں ایکسپلینیشن کر رہا ہوں, میں نہیں کہہ رہا کہ میں سپریم کورٹ نے صحیح کیا ہے غلط کیا ہے.
لیکن جو اس چیز کے اندر فرق آ جاتا ہے وہ یہ آ جاتا ہے یہاں پہ جو فیک اکاؤنٹس والا معاملہ ہے وہ منی لانڈرنگ، وہ کرمنل اس میں آتا ہے اور اس کے لیے ٹرائل ہونا ضروری ہے. اسی کے لیے سپریم کورٹ نے معاملہ نیب کو دے دیا ہے کہ وہاں پہ ٹرائل ہوگا. ناقص عقل ہو، لیکن مجھے لگا کہ زرداری صاحب جو ہے نا ان کو ٹائم مل گیا. آپ جتنا تیزی میں تھے آپ کی وہ تیزی کام نہیں ہے. اس سے میں ایگری کرتا ہوں کہ ٹائم مل گیا ہے، خطرہ ٹلا نہیں ہے. تو پھر جیت گئی پیپلز پارٹی. سر یہ تو بڑے پرانے، ایک زرداری صاحب پہ بھاری نہیں. دیکھیں زرداری صاحب کی جو پولیٹیکل مینورنگ ہے اس پہ تو دوسری رائے نہیں ہے اس ملک کے اندر. جس طرح سے وہ تو آپ مار کھا گئے ان کا. تو نہیں، ہم تو اس میں پارٹی نہیں تھے بھائی. پارٹی تو اس میں دیکھیے سپریم کورٹ نے کیس شروع کیا، سپریم کورٹ کی وہ موٹو تھی، ہم نہ پارٹی تھے. JAT بنائی جس کے اندر تمام ادارے تھے، وہ ادارے سپریم کورٹ کو ڈائریکٹ جواب دہی کر رہے تھے. ہم پارٹی نہیں تھے. ہم تو نے دیکھا، ہم تو یہ پٹیشن پڑھ کے دیکھا جی اس میں بہت کچھ آیا، اس میں بہت کچھ اب ہمارے کرنے کے لیے ہے، نظام کی درستگی کے لیے، کیونکہ اس کے اندر جو منی لانڈرنگ کا پورا سسٹم بتایا گیا ہے، حکومت کی ذمہ داری اس سسٹم کی درستگی ہے. اچھا، میں پلوشا کے جاننے سے پہلے لطیف کھوسا صاحب ہمارے ساتھ ہیں، ان سے چاہوں گا لیگل اوپینین ان سے بھی مل جائے، کیونکہ آپ تو قانونی چیزوں میں ہمیں بتا رہے ہیں، ہمیں جو عقل میں نہیں آ رہی ہے ابھی. کھوسا صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. کھوسا صاحب، 2 کیسز بڑے ہائی پروفائل تھے ہمارے سامنے، ایک نواز شریف صاحب کا اور ایک زرداری صاحب کا. زرداری صاحب کے معاملے کے اندر بھی تحریک انصاف والوں کو شاید خوش فہمی تھی کہ یہاں 62F لگی نہیں ہے. تو مجھے تو لگا کہ کھوسا صاحب آپ جیت گئے ہیں اس میں. دیکھیے تھا ہی کچھ نہیں، یہ انہوں نے ایک پولیٹیکل اینہیلیشن کے لیے جو ہے ہمیں تو صاف کرنا عجیب اور چڑھ دوڑے اپنا سندھ پر فتح کرنے کے لیے. اگر اس طرح سے جو ہے پروسیس کو مس یوز کیا جائے، جو بلاول بھٹو صاحب نے کہا کہ یہ آنریبل سپریم کورٹ کو بھی مس گائیڈ کیا گیا ہے، تو وہ بات جو ہے ظاہر ہے کہ ہم نے بھی اس کو اجاگر کیا. میں نے خود اس کو بہت ایک اچھے طریقے سے اس چیز کو اجاگر کیا کہ آپ کے پروسیس کو مس یوز کیا گیا ہے. اور سو موٹو میں کس نے اس کے پروسیس کو مس یوز کیا؟ تو سو موٹو ایکشن تھا، پوائنٹ اسکورنگ کی گئی ہے. بیرسٹر صاحب ذرا صبر کر کے حوصلہ بھی کیتا کرو. سر وہ ندیم صاحب بول رہے ہیں، میں نہیں بول رہا. شہزاد اکبر صاحب نہیں ہے. میں معذرت کے ساتھ میرا سوال ہے کہ یہ سو موٹو پروسیڈنگ تھی، تو سو موٹو میں کس نے سپریم کورٹ کو مس یوز کیا؟ اچھا باہر گیا کس نے؟ شہزاد اکبر صاحب کو ڈانٹ پہنچا دی آپ کی میں نے. ڈانٹ میرے لیے نہیں تھی. اچھا کیا. دیکھیے اگر سارے ہی ایک ہی دن میں، آج تک اتنی دنیا کی تاریخ میں بھی کہیں نہیں ہوا ہوگا، پاکستان کی بھی، کہ 172 لوگوں کو پورے سندھ کو انہوں نے معطل کر کے رکھ دیا، ECL پر نام رکھا. کبھی اتنی صورت سے سر یہ تو تحریک انصاف والوں نے نالائکی دکھائی. میں تو سپریم کورٹ کے ایکشن کے اوپر پوچھ رہا ہوں. سو موٹو تو انہوں نے لیا تھا. سو موٹو آپ کا خیال ہے کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ تھا؟ نہیں، جو جس طرح سے انہوں نے اس پروسیس کو مس یوز کیا ہے. دیکھیے ہمیں تو کبھی بھی دیکھیں ٹرانسپیرنٹ جو ہے پروسیس کیجئے گا، اکراس دا بورڈ کیجئے گا، سبھی کے ساتھ برابری کی بنیاد جو آئین آرٹیکل 25 کہتا ہے کیجئے گا. ہم بالکل خوش ہیں اس بات پر کہ آپ کریں، سبھی کا کریں، لیکن اکراس دا بورڈ ہو، سلیکٹو نہ ہو. اور پھر پہلے ہی اس سے اگر آپ نے کیریکٹر اسیسینیشن شروع کر دینی ہے اور پھر آپ نے یہ کہنا ہے آج گرفتار ہو گئے، پرسوں گرفتار ہو گئے، اور میری یعنی میں وکیل ہونے کے ناطے سے میری بھی ایک فیک جو ہے آڈیو چلا دیں جو چیف جسٹس صاحب کس نے چلائی؟ شہزاد اکبر صاحب نے چلائی؟ یار شہزاد اکبر کا میں نام نہیں کہہ رہا، فار گاڈ سیک ڈونٹ ملائن ہم، لیکن کسی نے تو چلائی نا، وائرل کی سر وہ. اور چیف جسٹس صاحب نے کہا FIA اس کو انویسٹیگیٹ کرے. جب چیف جسٹس نے خود ایک فتویٰ دے دیا کہ ہم نے بھی سنی ہے آپ کی آواز نہیں ہے، تو میں نے ان کا شکریہ بھی ادا کیا. میں نے کہا اس سے بڑا سرٹیفکیٹ آپ سر آپ کھوسا صاحب آپ مجھے تھوڑا ٹائم دیں گے کیونکہ اس پہ مجھے تھوڑی چیزوں کی وضاحت چاہیے. آپ کہتے ہیں جی کہ وہ پاک لین کمپنی ہے، بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، اور پاک لین کمپنی کے ڈاکومنٹس ہمارے پاس پروڈیوسر صاحب اسکرین کے اوپر ڈالیے گا ابھی. وہ ڈائریکٹرشپ کس کے پاس ہے؟ یہ ڈائریکٹر تو اس کے ان کو فرنٹ مین بتایا گیا ہے. پہلے 2007-8 تک ڈائریکٹر تھے آصف علی زرداری صاحب. جب وہ صدر بن رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے ڈائریکٹرشپ سے استعفیٰ دے دیا. اور اس میں جو نام ہے میرا خیال ہے وہ پہلے اقبال میمن ایک تھے اس کے ڈائریکٹر، اور بعد میں یہ شاید یہ یونس کدوائی صاحب ہیں جو اس کے ڈائریکٹر ہیں. شیئر ہولڈنگ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری اور آصف زرداری اور دیگر 2 لوگوں کی. تو آپ کا کہنا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے کہ زرداری صاحب اس کے ڈائریکٹر رہے ہیں؟ جی بالکل رہے ہیں. زرداری صاحب تو ڈائریکٹر رہے ہیں، یہ تو یہ بھی انکار نہیں کرتے کہ پاک لین کے ڈائریکٹر رہے ہیں زرداری صاحب. اور بلاول کو آپ نے کہاں سے جوڑا ساتھ؟ نہیں، بلاول کو میں نے نہیں جوڑا. JAT رپورٹ کے اندر بلاول کا 2 جگہ نام آیا ہوا ہے. ایک جگہ نام آیا ہوا ہے جو فرنٹ پیج پہ لکھا ہے کہ یہ اس کمپنی کا اصل جو بینیفیشل اونر ہیں وہ بلاول ہیں، پاک لین کے. اور آگے اگلے پیج پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی
ओनरशिप जो शेयर होल्डिंग है, यहाँ पे ये चीज़ समझना ज़रूरी है, ये कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी नहीं है जो किसी के भी शेयर होंगे, ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, 3-4 लोगों के शेयर हैं। और JAT रिपोर्ट का ये कहना है कि ये जो शेयर होल्डिंग है ये असल में इनकी अपनी शेयर होल्डिंग है, बाकी ये सारा ऐसे ड्रामा बनाया गया है और फ्रंटमैन है। ये JIT का कहना है, जिसका कोई जवाब सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं कराया गया। अब इनको इसकी जवाबदेही नैब के सामने भी करनी पड़ेगी। खोसा साहब, मलिक साहब जरा बैरिस्टर साहब से ये पूछ लीजिएगा कि चीफ जस्टिस साहब ने जब ये ऑब्जर्व किया और पूछा इनसे, इस्तफसार किया कि बताइएगा बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम किसके कहने पे आपने रखा है, जरा ये तो बता दें कि कौन किस ने रखवाया है बिलावल भुट्टो, बताइए जी। सर देखिए, ये बात तो उन्होंने JIT से पूछी है, जिससे पूछी वो इसका जवाब दे देंगे। और अगर ये बात खोसा साहब को पता है ये बता दें। जो बात का कॉन्टेक्स्ट है, वो बात का कॉन्टेक्स्ट ये है कि ये जो कंपनी, इन्होंने खुद लिखा हुआ है कि 1979, देखें बहुत होता क्या है कि आप उस चीज़ को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पेश कर दें। ये कंपनी तो 1979 में बनी, उस वक्त तो बिलावल साहब पैदा भी नहीं हुए थे या शायद 1 साल के थे। तो ये तो JIT रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि 79 में कंपनी इनकी थी नहीं, 79 में ये कंपनी सदरुद्दीन हाशवानी साहब की थी। ये बाद में कंपनी का टेक ओवर हुआ 89 में। और उसके बाद जो डायरेक्टरशिप की बात की गई है उसके साथ उन्होंने डेट दी हुई है 2009 की। तो ये जो स्पेसिफिक जरदारी साहब ने कब छोड़ी डायरेक्टरशिप? जब वो सदर बने 2007 में शायद सदर जब सदर बने। तो इसका कोई दिफा है आपके पास खोसा साहब? भाई उससे पहले तो कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं था जो हमारे खाते में ये गिन रहे हैं। और फ्रंट मैन अल्लाह वास्ते बनवा दी है, वो खुद अपने कहीं एक हैसियत रखते हैं जिनका नाम लिया गया है। चीफ जस्टिस साहब ने सिर्फ इनको सजा नहीं की है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम निकालने में जो उन्होंने सरजनिश की है, इसका इसी से आप अंदाजा कीजिएगा कि JIT की रिपोर्ट को कितना अब आप मुतनाज़े या मशकूक। खोसा साहब, जरदारी साहब, आसिफ अली जरदारी साहब पाकलैंड कंपनी की डायरेक्टरशिप से उस वक्त इस्तीफा दिया जब वो सदर बनने लगे थे, उससे पहले वो डायरेक्टर थे। ऐसा ही है, ये दुरुस्त है बात। और दूसरा ये कहते हैं कि उनकी जो न्यूयॉर्क में प्रॉपर्टी है और जो बुलेट प्रूफ उनके पास व्हीकल्स थी वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं की हुई। दैट इज गुड इनफ फॉर डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ आसिफ अली जरदारी एज ए पार्लियामेंटेरियन। ये शौक भी पूरा करके देख ले, देखिए जहां तक वो कर रहे हैं शौक, तो खैर वो तो पहले क्लेम कर रहे हैं। वो तो मैनहट्टन नहीं, लेकिन ये बता दें ये प्रॉपर्टी है कि नहीं, इनकी प्रॉपर्टी है सर? देखिए मैनहट्टन में जो थी वो बेच दी उन्होंने उस वक्त जब वो स्पॉन्डिलाइटिस हुआ था। जब यहाँ से दुबई गए, दुबई से इनको जो डायग्नोज हुआ, इनको स्टंट पड़े और वहां से अमेरिका गए, तो दोस्त ने बजाय इसके कि वो होटल में रहते उस इलाज के दौरान, उन्होंने खरीदा और आने से पहले बेच दिया। खरीदा और बेच दिया, ये किस साल की बात है खोसा सर? ये तो मेरे ख्याल में 10-15 साल पहले जब यहाँ से गए थे, उस वक्त बेल होने के बाद जब उनकी बेल हुई थी, और मैंने ही करवाई थी वो बेल। ये बैरिस्टर शहजाद साहब बहुत खुश हैं इस वक्त आपकी इस तस्दीकी जुमले के बाद, बताइएगा जी। सर ये जो मेरा ख्याल है खोसा साहब को किसी और फ्लैट का इल्म है, इनको अपने क्लाइंट से पूछना चाहिए। ये जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए हैं उसके मुताबिक ये जून 2007 में फ़्लैट ख़रीदा गया और आज तक ये फ्लैट आसिफ अली जरदारी साहब के नाम है टिल टू डेट। आज भी ये स्टेट ऑफ न्यूयॉर्क से जाके उसके डॉक्यूमेंट्स निकलवा के देख सकते हैं। हमने तो निकलवा लिए हैं, मुसद्दका कापियाँ भी मौजूद हैं। अगर किसी को बेचा है तो उसका वहाँ पे अंदराज लाजमी है, किसी को ख्वाबो ख्याल में बेच दिया तो और बात है। इसकी पूरी पावर ऑफ अटर्नी कुछ शोज़ के ऊपर तो दिखाई जा चुकी है कि पूरी पावर ऑफ अटर्नी दी गई किसको, उसको मेंटेन करने के लिए। प्रॉपर्टी टैक्स अदा करते रहे हैं, आज तक कर रहे हैं, उसकी रसीदें मौजूद हैं। यहाँ तक ये कहते हैं बेच दिया था। 2015 में पार्किंग स्पॉट जो था, जो पार्किंग स्पेस थी, वो अलग से ख़रीदी गई उस बिल्डिंग के अंदर, उसको भी $1.25 लाख की ख़रीदी गई, वो भी अपने ही नाम पे ख़रीदी गई। या तो इनके साथ कोई बहुत बड़ा धोखा हो गया, कोई इनके नाम ख़रीद रहा है, उनको पता नहीं है। हम खुद हैरान थे कि अपने नाम एक प्रॉपर्टी ख़रीदी हुई उसको डिक्लेयर कर देते। बताइए खोसा साहब। मलिक साहब, अगर ये दूसरे सैफुर रहमान बन के हलकान होकर ये सारा दिन दुनिया में फिर रहे हैं कश्मीर का प्याला लेकर हमारे खिलाफ कोई इस किस्म की उल्टी पुल्टी झूठी सीधी जो है इस तरह की इस्तराएं करने के लिए, तो ले ये शौक पूरा कर लें। मैंने तो पहले भी एक प्रोग्राम में कहा था कि पहले भी हमने सैफुर रहमान साहब के जो है ये तमाम चीजें जो है फेस की हैं। अब भी अगर ऐसी कोई बात है जो हमने डिक्लेरेशन दिया है सही है, अगर इनको ऐसा ही शौक है तो ले आए, आज कंगन को आज ही क्या, तो और दे दें दरखास्त, इलेक्शन कमीशन को दे दें या सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दे दें, वो वारंटों की कर दें। किसने रोका है इन्हें?
سر ایک اور بتا دیں، پھر میں رانا تنویر صاحب سے بھی چاہوں گا اس کے اوپر وہ بھی ایڈ کریں. شوگر ملز کے اوپر جہاں پر وہ سندھ بینک کے ایشوز آتے ہیں، وہاں پر مراد علی شاہ کو انہوں نے کافی زیادہ اس رپورٹ کے اندر بھی کہا ہے کہ ان کا قصور ہے، ان کو بھی پکڑیں. وہ کہتے ہیں شوگر مل کی جو رائلٹی تھی وہ زیادہ اومنی گروپ کو دینے کے لیے، بینیفٹ کرنے کے لیے، اور ٹریکٹرز کے معاملے میں انہوں نے اپنی مس یوز آف اتھارٹی کی اور کرپٹ پریکٹسز کے زمرے میں آتا ہے. اس کا کیا دفاع ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں ندیم، بات یہ ہے کہ جو سبسڈی تھی وہ اکراس دا بورڈ ساری سندھ کی ملوں کو، بلکہ سارے پاکستان میں جو تھی یہ پالیسی بنی تھی اور ساری پروونشل گورنمنٹ نے سبسڈی ملز کو دی تھی. کوئی ایسا امتیازی سلوک جو ہے ان اومنی گروپ کی ملوں کو کے ساتھ نہیں کیا گیا کہ ان کو کوئی ڈبل سبسڈی دی گئی ہو یا زائد از استحقاق سبسڈی دی گئی ہو. تو وہ سبسڈی ریکارڈ کی بات ہے تو چیک کر لیں. یہ بات جو ہے ہم نے سپریم کورٹ میں دو چیزیں ان کے گوشت گزار کر دوں. جو جے اے ٹی رپورٹ کہتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ ٹوٹل 7.19 ارب روپے کی سبسڈی دی گئی. میں پرسنٹیج بتا دیتا ہوں. سبسڈی جو دی گئی ریوائیول آف 6 یونٹ کے لیے دی گئی، یہ جے ٹی رپورٹ کہتی ہے. کھوسا صاحب اس کا جواب ضرور دیجیے گا. 97% سبسڈی ریوائیول آف 6 یونٹ کی صرف اومنی گروپ کی فیکٹریوں کو دی گئی، فیکٹری ریوائیو نہیں ہوئی. 51% جو ٹریکٹر کی سبسڈی تھی ان کو دی. جے ٹی کا کہنا ہے کوئی ٹریکٹر انہوں نے خریدا بیچا نہیں ان کی فرنٹ کمپنیوں کو. کین گروور کی 22% ان کو دے دی گئی. 68% کیپٹیو پاور پلانٹ کی سبسڈی ان کو دے دی گئی. یہ بڑے سیریس الزامات ہیں، اس کے ساتھ ڈاکومنٹیشن ہے. دیکھیں یہ جواب ابھی تو چلے میں سمجھتا ہوں جے ٹی کے سامنے جو جواب آپ نے دیا، کورٹ کے سامنے جو دیا، نیب کی انویسٹیگیشن کے سامنے ایک بڑا سمپل سا پروسیس ہے. اس انویسٹیگیشن میں سیکشن 19 کے تحت ان تمام لوگوں کو بلایا جائے گا جو فیک اونر تھے، جو ریئل اونر تھے، جو بینیفیشری تھے. اچھا رانا تنویر صاحب کو میں گفتگو میں شامل کر لوں. رانا صاحب معذرت کے ساتھ آپ کی طرف تاخیر سے آ رہا ہوں. میں کھوسا صاحب آپ ساتھ رکیے گا، آپ سے بھی اس پہ جواب چاہیے اس سوال کے اوپر، لیکن پہلے رانا صاحب سے. نواز شریف صاحب کے اوپر جو چارج آیا تھا جس کے اوپر 62(1)F لگی تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے ایک سیلری لیا اپنے بیٹے کی کمپنی سے، اس کو ایسٹ ان کا ریسیویبل تھا، ڈکلیئر نہیں کیا، اس لیے ڈسکوالیفیکیشن 62(1)F کے تحت. یہاں پر جو چارج شیٹ ہے وہ میں پڑھنے شروع کرتا ہوں تو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی. منی لانڈرنگ سے لے کر دنیا جہان کے تمام الزامات ہیں. یہاں پر وہ 62(1)F کیوں استعمال نہیں ہوئی؟ اور آج بھی وہ میرے سامنے ان کے ایک وزیر کا کیس تھا جس کے اوپر ہے کہ اس کے ایسٹس بیونڈ مین ہے، جو باہر سے پیسے آئے ہیں سواتی صاحب کے، ان کے وہ اتنی آمدن نہیں تھی، اور پھر جو انہوں نے کرائم کیا ہے وہ بچوں کو پکڑ کے اندر ڈالنے والا وہ ایک الگ سے ہے، وہاں پہ بھی 62(1)F نہیں لگی. تو یہ کیا علیحدہ کوئی سٹینڈرڈز ہیں؟ ملک صاحب بڑا میں تو حیران ہوں کہ یہ سارا پروسیس جس طرح ایک ڈیوبیس اور سسپیشن اور بائسڈ اینگولر، مجھے کوئی سمجھ نہیں آتی. پہلے شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے بتائیں یہ از ہی پارٹ آف دا گورنمنٹ اور یہ ریپرزنٹیٹیو نیب؟ اگر یہ گورنمنٹ کا حصہ ہیں ایز اے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر اکاؤنٹیبلٹی اسپیشل اسسٹنٹ، تو مجھے یہ بتائیں کہ پھر تو صاف ریفلیکٹ کرتا ہے، انڈیکیٹ کرتا ہے کہ سوائے ان کی ایک ڈیوٹی کے کہ یہ اپوزیشن کے لوگوں کا یہ سارا دن اس کی ڈسیکشن کریں اور یا نیب کا سارا، یہ گورنمنٹ کا تو کر ہی نہیں سکتے کیونکہ یہ پرائم منسٹر پہ اگر کیس ہے ہیلی کاپٹر کا، لیٹس ڈسکس دس. تو یہ شہزاد اکبر صاحب کس طرح آ کے اس کو کریں گے اکاؤنٹیبلٹی کو؟ جس طرح ابھی یہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ڈسکس کر رہے ہیں زرداری کے یا دوسرے لوگوں کے متعلق، اسی طرح پی ایم ایل این کے جس طرح یہ چیزیں ڈسکس کرتے ہیں. میں تو حیران ہوں کہ اور پھر گڑبڑ ہوتی کدھر ہے؟ گڑبڑ ہوتی یہ ہے کہ ایک اس میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کی میں بات کروں اس کیس کی، جب یہ رپورٹ آئی لیک ہوئی، اور جب لیک ہوئی تو انہوں نے سندھ گورنمنٹ پہ چڑھائی کر دی اور اس پرپز کے بس مار دیا، پکڑ لیا، اٹھا دیا، ابھی پکڑ لو. پھر اس پروسیس پہ اگر جے آئی ٹی کی اپنی دیکھیں ان کی اپروچ کیا تھی، ان کی اس ایشو پہ اپروچ تھی کہ جے آئی ٹی نے ایک رپورٹ دے دی انٹیریئر منسٹری کو کہ ان کا ای سی ایل پہ نام ڈالا جائے. اور جس طرح ابھی جس صورت کے ساتھ، جس تیزی کے ساتھ یہ سارا پروسیس ہوا، یہ انپریسیڈنٹڈ ہے. تو یہ چاہیے تو یہ تھا کہ جے آئی ٹی رپورٹ سبمٹ کرتی سپریم کورٹ کو، اس میں یہ ریکمینڈ کرتی کہ جی ان کے نام ڈالے جائیں، اور یہ مینڈیٹ سپریم کورٹ کا تھا کہ وہ اس جے آئی ٹی کی رپورٹ پہ جس طرح بھی انہوں نے ریفرنسز بھیج دیا یہ رپورٹ فار. لیکن آپ کو نواز شریف صاحب کے کیس، زرداری صاحب کے کیس اور سواتی صاحب کے کیس تینوں میں لگا کہ بنیادی طور پر سٹینڈرڈز ایک ہی ہیں، ایس او پیز ایک ہی طریقے سے فالو. یہ تو ایک انتہا، یہ ایک کیس نہیں ہے، اس میں پرائم منسٹر کا کیس ہے، اس میں ڈیفینس منسٹر کا کیس ہے، اس میں سو مینی پیپل بلانگس ٹو پی ٹی آئی، ان کا دیکھ لیں، سواتی صاحب کا دیکھ لیں کیس.
جس طرح لڑک رہا ہے اور ہر فورم پہ لڑک رہا ہے. لیکن آپ نے تینوں کیسز کا آپس میں موازنہ نہیں کیا کہ 62(1)(f) کا اطلاق کیا تینوں معاملوں میں ایک ہی طریقے سے کیا گیا؟ میں موازنہ کیا کروں کہ ان کی ریسیویبل پہ جس طرح ہوا, کہاں سے وہ ایک مشہور جس طرح ہے کہ بات پانامہ سے شروع ہوئی اور بات رکی جا کے اقامہ پہ کہ بیٹے سے تنخواہ جو ریسیویبل تھی وہ نہیں لی اور بیکم ایسٹ. جو ریسیویبل جو انہوں نے بلیک ڈکشنری کا حوالہ دیا اس میں یہ ایسٹ ڈکلیئر کر دیا کہ ریسیویبل بھی. تو کیا زرداری صاحب کو اس کا اطلاق ہونا چاہیے تھا اصول کا یا نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن میں ایک سجیشن نہیں, دیکھیں میں کہتا ہوں کراس دا بورڈ اس پہ ہونا چاہیے جس کا بھی ہو. میں دیکھیں جب سے شہزاد صاحب کو انہوں نے اپوائنٹ کیا ہے اسپیشل اسسٹنٹ آن اکاؤنٹیبلٹی, تو میں سمجھتا ہوں اسی وقت یہ سارا جو پروسیس ہے وہ شکوک و شبہات میں چلا گیا کہ دیکھو پرائم منسٹر کا تعلق نہیں ہے اس کے ساتھ. اس پہ پلوشا بھی میرے خیال میں اس پہ بات کریں گی. میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. پلوشا, نیب نے کام کرنا, آپ کے بھی ذہن میں یہ سوال تھا, ابھی ہم پروگرام شروع کر رہے تھے کہ اکاؤنٹیبلٹی کے منسٹر ہوتے ہوئے اکاؤنٹیبلٹی کے معاملات دیکھ رہے ہیں, تو یہ معاملات کیسے آگے چلیں گے؟ کنسلٹنٹ اگر میری ملک صاحب کنسلٹنٹ ہوتے ہیں نا شہزاد صاحب نیب کے, تو سمجھ آتی ہے. پرائم منسٹر کا کنسلٹنٹ اور پرائم منسٹر کا اسپیشل اسسٹنٹ ہونا اور سارا دن اپوزیشن کو رگڑنا شہزاد صاحب کا, میں تو سمجھتا ہوں یہ بڑی عجیب سا یہ سلسلہ چل رہا ہے. پہلے پلوشا سے بھی پھول لیں, پھر شہزاد صاحب سے جواب بھی لیتے ہیں. پلوشا, دیکھیے بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیے اکاؤنٹیبلٹی اسی وقت مانی جاتی ہے اور شفاف ہوتی ہے جب اس کا سیاسی یا سیاسی مخالفوں سے دور دور کا تعلق نہ ہو. اب اس وقت انٹیریئر منسٹری جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس ہے اور ان کے نیچے FIA ہے اور پرائم منسٹر صاحب کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, ان کے دیگر معاملات بھی قانونی ہوں گے جو ہم ذکر کر رہے تھے دیکھنے ہوں گے, لیکن ان کا یہ کام نہیں ہے کہ وزراء کے ساتھ بیٹھ کر جو JIT ابھی آئی نہیں, جو لیک ہوئی ہوئی تھی یا جو لیک کرائی گئی تھی جس پہ 2-3 بڑے امپورٹنٹ جرنلسٹ جس میں حامد میر صاحب, وہ اعزاز سید اور زاہد کشکوری. حامد میر صاحب نے تو یہ بھی کہا کہ انہیں بلا کر کے کہا بھی کیا کافی منسٹرز کی طرف سے کہ اس کو اس طرح سے آپ لیک کریں. بہرحال ان حالات میں جتنا دور یہ ہو سکتے تھے اس رپورٹ سے, اگر یہ چاہتے کہ اس رپورٹ کو کریڈیبلٹی ملتی تو ان کو اس سے دور ہو جانا, کیونکہ یہ پرائم منسٹر کے اسسٹنٹ ہے شہزاد اکبر صاحب, اور ظاہر ہے یہ بیٹھتے ہوں گے پرائم منسٹر آفس میں یا پرائم منسٹر ہاؤس میں یا کسی سرکاری جو آفس ہے اس میں بیٹھتے ہوں گے جو پرائم منسٹر سے ڈائریکٹلی ایسوسیٹڈ ہے. دوسرا پھر یہ اس مد میں ضرور کوئی تنخواہ بھی لیتے ہوں گے, آئی جسٹ ایزیومنگ لیتے ہوں گے, یا کوئی پرکس ہیں جو استعمال کرتے ہوں گے. تو ظاہر ہے یہ تو بلا ایک صحیح لنکیج جڑتا ہے پرائم منسٹر آفس سے, اور یہ ایک تمام چیزوں پر بہت بڑا گہرا بات. ابھی انہوں نے کہا کہ اس کا آپ نے شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ جی کہ اس کا انجام وہی ہوگا جو پیناما کا. اٹ از ناٹ فار ہم ٹو سے اٹ, کیونکہ یہ خود ہی ساتھ ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ابھی جو ہے یہ ایک چارج ہے اور اس پہ ٹرائل کورٹ میں پروو ہونا ہے. جب آپ یہ کہتے ہیں تو آپ یہ کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے؟ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ اس کو اس طرف دھکیلیں گے اس انجام کی طرف. آپ کا خیال ہے کہ ان کے ہاتھ میں جو یہ چاہیں گے کر لیں, آپ کا خیال ہے ان کے ہاتھ میں جیسے نیب کو کہیں گے ویسی نیب کرے گی؟ اب اس میں دیکھیے نا, یہ خود یہ ان کے وزراء اور یہ ان کا وزراء کے ساتھ بیٹھ کر پریس کانفرنس کرنا اب نہیں بنتا, وزراء کا بھی نہیں بنتا. اکاؤنٹیبلٹی کو آپ دور رکھیے, وہ آپ یا تو واقعی آپ نیب کے ترجمان ہو تو ٹھیک ہے, ہمیں سمجھ آتی ہے بات کی, لیکن آپ کا تعلق ایک پولیٹیکل پرسنالٹی سے ہے جو اس ملک کے وزیر اعظم ہیں, اور آصف زرداری اور میاں نواز شریف اور دیگر لوگ ان کے سیاسی مخالفین ہیں. تو یہاں بیٹھ کے کہہ دینا اس کا کیا انجام ہے, یہ پریڈکشنز آپ کو نہیں کرنی چاہیے. شہزاد صاحب دیکھیں, میں تو یہ سمجھتا ہوں اس وقت تو لوگ بدوائیں دینے پہ آ گئے, اور ان کو ایسے لگ رہا ہے جیسے ایک شخص نے وہاں ایک کمرے میں بیٹھ کے جس نے کوئی ایسا جادو کا چراغ چلایا ہے کہ اس نے ساری چوریاں بھی پکڑ لی ہیں, اس نے یہ سب کچھ کر بھی دیا ہے, سب کچھ منور بھی کر دیا ہے. کچھ تھوڑی ہم فیکٹس کی بات کر لیتے ہیں. SAPM آن اکاؤنٹیبلٹی کیوں ہے؟ پاکستان تحریک انصاف کی, عمران خان صاحب کی سٹرگل, 22 سال کی سیاسی سٹرگل, جو ایک 1 پوائنٹ ایجنڈے کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو وہ اکاؤنٹیبلٹی کی بات کرتی ہے, اور کرپشن آف دی ایلیٹ یا جو آپ کی پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس کی بات کرتے ہیں. اس کے بعد جب یہ ان کی اسی وعدے کے اوپر وہ الیکشن جیت کے آئے ہیں, اور اس کی ڈیلیوری ضروری ہے, اور اس کی ڈیلیوری کے لیے ملک میں نظام کا ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں مسئلہ یہ ہے
کہ اس وقت جو سوال آپ تنویر صاحب سے کر رہے تھے اس کا تو کوئی جواب نہیں ہے. آپ کیوں نہیں چلے جاتے صبح سپریم کورٹ میں کہتے جی ہمارے ساتھ بڑی ناانصافی ہوئی ہے, ہمیں تو آپ نے نااہل کر دیا, ہمارے جو آج کل بہت عزیز ہیں. لیکن اس سوال کا جواب تو آپ بھی نہیں مجھے دے رہے کہ اپلیکیشن آف لا سملر کیوں نہیں ہے. نواز شریف کے کیس میں آرڈر آیا تھا نیب کو کہ یہ ریفرنسز بنائیں 6 ماہ کے اندر, میں تو یہ سمجھتا ہوں 6 ماہ کے اندر فیصلہ کریں, یہی حکم آیا تھا. جی بالکل, تو اس میں بھی دیکھیں, تو اس میں نہیں یہاں یہ نہیں کہا کہ یہ ریفرنس بنائیں, یہ کہا 2 ماہ میں تفتیش کریں. 2 چیزیں ہیں. ایک چیز تو یہ ہے کہ اس میں بھی ریٹن آرڈر آنا باقی ہے. دوسرا میں سمجھتا ہوں یہ آرڈر تو اس سے بھی سخت ہے کہ وہاں پہ تو 6 ماہ تھا, یہاں 2 ماہ کے اندر آپ انویسٹیگیشن کمپلیٹ کریں. وہاں ریفرنسز فائل کرنے کا حکم تھا, یہاں نیب کو تفتیش کرنے کا کہا گیا. وہاں جے آئی ٹی کی رپورٹ کافی ہے, یہاں کافی نہیں ہے. آپ جواب لے لیں یا پھر آپس میں بات کر لیں. دیکھیں انویسٹیگیشن کرنے کا کہا ہے, اور ساتھ یہ بھی کہا ہے انویسٹیگیشن میں جو رزلٹ نکلتا ہے جہاں ریفرنس فائل ہونا ہے وہاں ریفرنس فائل کریں. اگر آپ جے آئی ٹی رپورٹ کو پوری کو پڑھ لیجئے تو اس میں صرف نیب کے ریفرنسز نہیں ہیں, اس میں کچھ اینٹی منی لانڈرنگ کی چیزیں ہیں جو ایف آئی اے کو بھی ریفر کرنے کا ذکر کیا گیا ہے. تو جو ریفرنسز اگر ان کے نہیں بنتے پیورلی نیب کے, منی لانڈرنگ از سچ اے سیریس کرائم, یو نو, اگر آپ کے پاس ایویڈنس ہے تو یہ بہت خطرناک قسم کا, دنیا ساری میں ایکسیپٹیبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ منی لانڈرنگ کر رہا ہو اور اس کے ساتھ کوئی بندہ پاس بھی کھڑا ہو جائے. نہیں یہ ابھی دیکھیے آپ دیکھیے آپ اگر وہی ٹیکنیکل بات کریں, مجھے ایک بات بتائیے, کیا انویسٹیگیشن ہونا لازمی نہیں ہے جو ریکوائرمنٹ ہے اس کی نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس کی؟ کیا پاناما کیس کے اندر انویسٹیگیشن رپورٹ ساتھ نہیں لگائی گئی تھی؟ وہاں 6 ماہ کا جو ٹائم دیا گیا تھا کیا اس میں انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی؟ کیا ٹرائل کے دوران یہ بار بار سوال نہیں اٹھایا گیا کہ جے آئی ٹی کی جو رپورٹ ہے وہ ایز اٹ از ایڈمٹ نہیں ہو سکتی کورٹ میں بیکاز وہ اس کرمنل پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہے؟ اس کرمنل پروسیڈنگ کے لیے اس کیس کے انویسٹیگیٹنگ آفیسر کی انویسٹیگیشن کرنا بڑی ضروری ہے. یہ چیز بڑی لازمی ہے اس کے پروسیجر کے لیے, اس لیے انہوں نے اس کو پہلے انویسٹیگیشن کا کہا ہے, اس کے بعد ٹرائل ہو جاتا ہے. میں اس پہ ایک اور چیز عرض کر دیتا ہوں. دیکھیے اگر یہ بڑا اعتراض ہے کہ جی ایک اکاؤنٹیبلٹی کا مشیر لگایا گیا ہے جو صرف یہ مشورہ دے گا کہ اکاؤنٹیبلٹی کے سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے. آپ اس ملک میں بیٹھے ہیں, ایڈورسوریل سسٹم ہے لا کا, یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پروسیکیوٹر جو ہوتا ہے یا پروسیکیوشن کیس کو کسی طرف لے جا سکے. پروسیکیوشن اپنا کیس کرتی ہے, ڈیفینس کو پورا موقع ملتا ہے اور دونوں برابری کی بنیاد پہ ہوتے ہیں. فیصلہ عدالت نے کرتا ہے, یا تو یہ فیصلہ کر لیں کہ یہ عدالت بھی اعتماد نہیں ہے. اگر فیصلہ دیکھیں اگر اعتماد نہیں ہے تو ابھی والے فیصلے سے بڑے خوش ہیں, کل جب فیصلہ اگر خلاف آ گیا تو اس پہ اعتماد نہیں ہوگا. یہ تو دورہ معیار ہے. وہ آپ کو یاد ہوں گے پرانے ادوار بھی, اسکرپٹ جو ہے نا وہ وہی ہے, فلم پرانی ہے, صرف چہرے بدلے, کردار بھی وہی ہے. ٹھیک ہے, آپ کا بھی پھر کردار وہی ہے, ایس جی ایس کو ٹیکنا والے کردار ہیں سارے. آپ بھی سننے کی ہمت پیدا کریں. ایس جی ایس کو ٹیکنا میں کیسے فیصلہ لیا گیا تھا یہ آپ کو معلوم ہے؟ کون سے قسم؟ ایس جی ایس کوٹیکنا میں جس طرح جسٹس قیوم کو فون کیا گیا تھا, اگر وہ والا اسکرپٹ ہے تو پھر تو نہیں. دیکھیں فون تو وہ جو مجھے سوئس میجسٹریٹ نے بھی ان کو فون کیا تھا, سوئس میجسٹریٹ کو بھی فون کیا تھا جس نے ان کے خلاف فیصلہ دیا تھا. نہیں تو ایویڈنس مجھے بتائیے نا, اگر ان کے ساتھ میں کوئی جان نہیں تھی تو کیا جو سوئس ایگزامننگ میجسٹریٹ ہے, چلے ہم تو چھوڑ چکے ہیں, اب تو ایسے ہی ملی بغیر سے سسپینڈڈ پنشمنٹ دی اس نے سوئس میجسٹریٹ نے, لیکن جسٹس قیوم کو تو سیف الرحمان کی فون کال ریکارڈڈ ہے. ان کا تو کردار تو وہاں نظر آ گیا کہ پہلے فیصلہ دیا اور بعد میں جا کے چٹھی بھی لکھ دی انہوں نے, وہ تو ان کا کردار لکھی بھی اور واپس بھی لیا کیس, بعد میں نہیں بھی لکھی. اسی چٹھی کا کیا نا لکھنے واپس میں آپ کو جو کہہ رہی تھی, وہ جو پرانے زمانے میں فلموں پہ اسکریچ پڑتے لکھا تھا شرطیہ نئے پرنٹ کے ساتھ دوبارہ واپسی, یہ وہی ہے جو 2 دفعہ فلم پہلے پٹ چکی, جہاں سے اسی نیب کو بھگت کے وہ عدالتوں سے فارغ ہوئے, اب تیسری دفعہ کسی اور قبر سے بھی مردہ نکال کے اکھاڑ کے لے آئیں, تو اس کا یہی حال ہونا ہے. جے آئی ٹیز کا کوئی اس ملک میں اچھا ریکارڈ یا اچھا وہ نہیں رہا تجربہ, ٹھیک ہے. آدھی جے آئی ٹیز میں سے جو مین ویسے وہ پاناما جے آئی ٹی کے اوپر ان کے جو چیزیں تھی وہ بھی سنا دیجئے. ایک منٹ, اب آپ سننے کی ہمت آپ لوگوں کو نہیں ہے. نہیں, آپ مجھے بات کر لینے دیجئے. بات یہ ہے کہ یہ وہی پٹی ہوئی اسکرپٹ ہے, آپ لے آئیں. اب اس میں سے بلاول صاحب اور جو ہیں ہمارے چیف منسٹر, ان کا نام ڈال کے اصل میں تو محمد بن قاسم ثانی اور ہم نوا سندھ پہ اٹیک کر رہے تھے, سندھ پہ وہ حملہ آور ہونے جا رہے تھے, وہ ان کا اس دن کورٹ میں منہ کالا ہوا, وہاں سے باہر آئے. اب کوئی نیا مردہ اکھاڑیں گے کہ ان کو پکڑیں, لیکن زرداری صاحب کو جن کو یہ صبح سے شام تک پھانسی کے پھندے لیے ہوئے منسٹرز کے ساتھ ہر ٹاک شو پہ,
ہر عدالت لگی ہوئی تھی، ہر پریس کانفرنس میں عدالت لگی ہوئی تھی. آج آپ کہتے ہیں انویسٹیگیٹو پروسیس ہے، ابھی تو انویسٹیگیشن ہونی باقی ہے، ابھی تو ٹرائل کورٹ میں جانا ہے. تو آپ کس حساب سے آپ لوگ اس پر ایک میڈیا وچ ہنٹ کر رہے تھے اور ایک میڈیا ٹرائل کر رہے تھے؟ اس کی کوئی جواب دہی ہے؟ ایک بریک لے لیں، کہہ رہے تھے. بریک سے واپسی پہ اس کا جواب لیتے ہیں. بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. پاکستان میں کبھی اچھے سے اکاؤنٹیبلٹی کا نظام چلا ہی نہیں. کبھی وہ ایک پرانا کیس تھا کہ بھینس چوری کا بڑا مشہور ہوا تھا کہ بھٹو کے دور میں رجسٹر ہو گیا تھا چودھری ظہور الہی کے خلاف. لیکن جب آئی پی پیز کا معاملہ نواز شریف صاحب نے بھی کھولا تو ایک مورس ٹیکسی کا پرچہ ڈال دیا گیا تھا ایک آئی پی پی کے مالک کے بیٹے کے اوپر. تو سیف الرحمان نے جو کچھ کیا اسے احتساب الرحمان کہتے تھے. کوئی کام سیدھا نہیں انہوں نے کیا. ابھی بھی معاملات ٹیڑھے ہیں. ان کو شفافیت جتنی مل جائے اتنا اچھا ہے. نظام آگے چلنا چاہیے، رول بیک نہیں ہونا چاہیے. ایک آصف علی زرداری صاحب کا آپ کو بیان سنواؤں گا، پھر گفتگو آگے بڑھاتے ہیں. دکھائیے گا انہوں نے کہا کیا. میں اکثر کہتا ہوں کہ دل تو کرتا ہے کہ میں اپنی مادری زبان میں بات کروں، مگر کیا کروں، وہ جو اسلام آباد والے ہیں وہ کچھ اندھے ہیں، کچھ بہرے ہیں، کچھ گونگے ہیں، تو مجھے اردو میں بات کرنا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ شاید وہ کچھ سمجھ لے. جناب یہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں، سمجھ نہیں آتی اسلام آباد والوں کو. دیکھیے یہ سندھ کارڈ استعمال کرنا نیا تو نہیں ہے. مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آتی، ابھی تک جو اسپیسیفک الزامات لگائے گئے ہیں جے آئی ٹی رپورٹ کے اندر، جو چیزیں اس کے اندر انکشافات کی صورت میں آئی ہیں، اس پہ تو کوئی جواب ابھی تک نہیں آیا. اسپیسیفک جواب تو کوئی نہیں آیا. یہی وہ جو پرانا ایک سیاسی بیان بازی ہے، ریٹرک ہے، وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. میں تو انتظار کر رہا ہوں اس وقت کا جب ان اسپیسیفک الزامات کا، میں تو کہتا ہوں ان کو جٹلایا جائے، بتا دیں ان کو، اس کے مقابلے میں کاغذات لے آئیں، اس کے مقابلے میں ثبوت لے آئیں کہ یہ سارا جھوٹ ہے، غلط ہے. اس چیز کے اوپر کوئی بات نہیں ہے. باقی ہر بات کی جا رہی ہے. کوئی 3 سال کے لیے آتا ہے، کس کو کیا کہہ دیا جاتا ہے، کبھی جسٹس کو ملائن کرتے ہیں، کبھی کورٹس کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ کے تو اتنی پینڈنسی ہے، یہ ہے، دھمکانا، ڈرانا. اس جے آئی ٹی پروسیڈنگز کے دوران ان آئی اوز کو ڈرانا دھمکانا جو اس کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں، یہ تو بڑا پرانا سلسلہ ہے. اس پہ تو کوئی بات. اصل چیز یہ ہے کہ آپ کے اوپر جو اسپیسیفک الزامات ہیں، آپ اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر ہیں، آپ کو ان کا جواب دینا چاہیے. اور اگر اس کا جواب جب آ جائے گا تو ہمارا منہ بھی بند ہو جائے گا، لیکن جواب تو دینا. یہ تو جواب الجواب ہے کہ آپ اس کے اوپر آگے پیچھے کی باتیں کر رہے ہیں، اسپیسیفک الزامات کے اوپر کوئی جواب نہیں آ رہا. پیپلز پارٹی کی جانب سے اس تمام عرصے میں یہ بھی ایک پوائنٹ آف ویو آیا کہ وہ بلکہ بلاول کی شاید اس کے اوپر سپیچز بھی موجود ہوں، اگر ہم دکھا سکیں. 18ویں ترمیم وہ اس کے اوپر ہم سے کنسیشن لینا چاہتے ہیں، یا یہ آتا رہا کہ ملٹری کورٹس وہ اس کے اوپر ہم ووٹ کریں گے نہیں چاہے کچھ ہو جائے. تو یہ کیا پولیٹیکل مینوورنگ جو تھی یہ اس کے گرد گرد گھومتی تھی کہ ایک طرف اکاؤنٹیبلٹی کی تلوار تھی اور دوسری طرف سیاسی معاملات کے اندر کنسیشن چاہیے تھی؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو بڑی دیر کی بات چل رہی ہے، جو 18th امینڈمنٹ ہے، یہ آج سے نہیں، جب سے یہ پاس ہوئی ہے اس پہ کچھ ریزرویشنز ہیں کچھ لوگوں کی. اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا اپنا ذاتی بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس 18th امینڈمنٹ کو ری وزٹ کرنا چاہیے. آپ سپورٹ کرتے ہیں؟ صوبوں میں کیپیسٹی نہیں ہے. بالکل میں سپورٹ کرتا ہوں، کیونکہ میں نے اس وقت بھی شور کیا تھا کہ یہ جو 18th امینڈمنٹ ہو رہی ہے یہ اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. جس طرح مشرف نے ڈیوالو کیا تھا، لوکل باڈی سسٹم لائے تھے، تو ڈسٹرکٹ کو ناظم انہوں نے بنایا تو اس کے پاس کیپیسٹی نہیں تھی جو ان کو اختیارات دے دیے ریونیو کے. تو یہاں تو بڑی پھر نئی راہیں کھل جائیں گی آپ کی اور پاکستان تحریک انصاف کی آپس میں مل کر چلنے کی. میرے تو خیال میں بڑا ایک جوائنٹ وینچر چل سکتا ہے. You don't need to pressurize People's Party. شہزاد میری بات سن لینا. جی یہ بالکل میری بات سن لینا پوری. جی آپ ملک صاحب، میں بالکل اس پہ فارم ہوں. میں نے کئی دفعہ کہا کہ پارلیمانی کمیٹی ایک بننی چاہیے، ساری پارٹیز اس میں ہوں. اس کو دوبارہ غور کریں. اس میں کوئی یہ نہیں ہے کہ ساری ویڈرا کریں. بھائی آج کی سب سے بڑی رانا صاحب خبر آپ مجھے دے رہے ہیں کہ آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ ری وزٹ کرنا چاہیے 18ویں ترمیم کو. اس میں بالکل امپرومنٹ اس میں ہونی چاہیے. باقی رہی بات کہ جی یہ جو آپ کر رہے ہیں، دیکھیں اس وقت نئی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. اس کے احتساب کے سے کسی کو بھی کوئی اعتراض نہیں، نہ پیپلز پارٹی کو، نہ PMLN کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جہاں شفافیت نہیں ہوتی، جہاں ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی، جہاں کراس دا بورڈ نہیں ہوتا. اگر انہوں نے ان کے پاس جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ شاید دوسری پارٹیوں سے زیادہ کرپشن میں انوالو ہیں اور نون کرپشن میں انوالو ہیں.
کچھ کی تو انکوائریاں ہو رہی ہیں, کچھ کیسز چل رہے ہیں, سال سے انکوائریاں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے, میں ان کرپٹ لوگوں کی طرف بھی آتا ہوں ان کی طرف بھی. میں آپ کو بلاول بھٹو کا 18ویں ترمیم پہ ایک بیان سناؤں گا. ملک صاحب بات سر میں آپ کی پوری بات آپ کی تو سن لینا سر, پوری بات سنوں گا. بلاول بھٹو کا سٹیٹمنٹ دکھائے گا کہ کیا کہا بلاول بھٹو نے. ہم پر دباؤ اس لیے ڈالا جا رہا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم ختم کرنے میں ان کا ساتھ دے دوں. وہ چاہتے ہیں کہ میں عوام کے حقوق پر سودا کروں. وہ چاہتے ہیں کہ میں غریبوں کا بات نہ کروں اور ان قبروں سے غداری کروں, مگر میں یہ کبھی نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں یہ کروں گا. بتائیے پلوش, آپ بھی اس پہ رد عمل دینا چاہیں گے؟ دیکھیے, رانا صاحب کی اپنی بالکل رائے ہو سکتی ہے. وہ پارلیمنٹیرین تھے اس اسمبلی میں بھی جہاں یہ پاس ہوئی تھی, اپنی جماعت کے نمائندے بھی. لیکن جب اگر یہ ان کی اپنی رائے ہے تو ان کی اپنی رائے ہے. اگر ان کی جماعت کوئی رائے دے گی یہاں یا ان کے پریزیڈنٹ کی طرف سے میاں شہباز شریف یا میاں نواز شریف, تو ٹھیک ہے, پھر دیکھیں گے اس وقت وہ کیا کہتے ہیں. عام طور پر جماعت کے سینئر اراکین اپنی جماعت کی رائے کو ریفلیکٹ کرتے ہیں. عام طور پر تو کرنا چاہیے. اب یہ تو رانا صاحب آپ کو بتا سکتے ہیں کہ وہ اس پر کس کی رائے ہے. سینئر موسٹ ممبر آف دی پارٹی تو سامنے بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھیے. میری ذاتی رائے ہے اور شروع سے یہ رائے ہے, بالکل اس میں میری خیر جب ان کی پارٹی کی رائے آئے گی اس وقت دیکھ لیں گے. فی الحال تو مطلب ان کی ذاتی رائے رکھنے کا ان کو حق ہے. پارٹی کی رائے کیا ہے؟ ہماری رائے جو ہے وہ آپ کو پتہ چل گئی ہے. ہم تو یو ٹرن مارنے کے عادی نہیں. دوسری بات یہ ہے, یہ ویسے یہ والا جملہ واپس ابھی رکھ لیجئے. کیوں میں رکھوں؟ میرا خیال یہ ہے کہ کنسیشن آنے والی ہے. ملٹری کورٹس کو 2 دفعہ تو روتے لاسٹ دفعہ روتے ہوئے لاسٹ دفعہ پرویز خٹک صاحب کے جو بھائی تھے, جن کو انہوں نے کہا تھا آئیے ہمارے بھائی ہیں طالبان, جو اس وقت کئی لاکھ پاکستانیوں کے خون سے ہاتھ رنگ چکے تھے, جس میں ہماری افواج کے لوگ بھی شامل تھے, ان کے لیے بنی تھی, تو اس وجہ سے ساتھ دیا گیا تھا. لہٰذا ذرا کانٹیکسٹ کو ٹھیک رکھیں. بھائی تھے آپ لوگوں کے تو بھائی تھے. آج آپ اور بات کریں, ہیوی ہارٹس کے باوجود ووٹ کیا, رضا ربانی صاحب کی جذباتی تقریر کے باوجود ووٹ کیا. کیا مقصود تھا اس وقت ملٹری کورٹس کے پیچھے؟ ملٹری کورٹس کے پیچھے کوئی کھیل تماشا تو نہیں تھا نا. آپ لوگوں کا تو اس وقت ان سے گٹ چھوڑ تھا. ندیم صاحب, میں یہ سوال بھی کرنا چاہتا ہوں کہ کیا اگر اس قسم کی کوئی پارلیمنٹ, کیونکہ میں تو پارلیمنٹ کا حصہ نہیں ہوں, جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں, تو کیا اس پہ کچھ ہو سکتا ہے کنسنسس؟ کیونکہ اب تو اس کی ختم ہونے جا رہی ہے, تو پارٹی کی کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ اسی مہینے ختم ہو رہی ہے. یہ اسی مہینے ختم, بلکہ شاید ہو چکی ہے یا ہونے والی ہے. یہ اس کی ڈیڈ لائن ہے. آج ابھی آپ کا خبروں میں چل رہا تھا شاید حکومت کوئی اس پہ لا رہی ہے. نہیں, آپ نے ہمیں تو بھائی بند کیا تھی, لیکن آپ سپورٹ کریں گے. نہیں, آپ سپورٹ کریں گے کہ نہیں؟ پیپلز پارٹی اس امینڈمنٹ کو اگر ایکسٹینڈ کرتے ہیں, آپ سپورٹ کریں گے؟ جب آئے گی تب دیکھا جائے گا, اور اس وقت کے حالات پہ دیکھا جائے گا. اور پیپلز پارٹی کی یہ بھی رائے رہی تھی کہ اس پہ سنسیٹ کلوز بھی ہونی چاہیے. لہٰذا ابھی تو یہ خبر ہے نا, جب آئے گی تو اس پہ بات ہوگی. جیسے پہلے جب مواقع ہوتے تھے, آج آپ کو 2 بڑی خبریں ملی تھیں, اے پی سیز ہوتی تھیں. ان اے پی سیز میں بیٹھ کر تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز جب فیصلہ کرتے تھے تو فیصلہ ہوتا تھا. کسی بھی ملٹری آپریشن کا, کسی بھی ملٹری کورٹ کا, ہم کسی صورت بھی کسی ٹیررسٹ کو تو ہم ان کو تو نہیں, وہ تو آپ کی جماعت کا ایک بڑی کھلی پوزیشن ہے, لیکن ملٹری کورٹس کے اوپر آپ نے گنجائش پیدا کر دی ہے. جہاں شہزاد صاحب مسکرا رہے ہیں, گنجائش پیدا کرنے والی کون ہوتی ہوں؟ جب آئے گا تو پارٹی میں بات ہوگی نا. میں یہاں بیٹھ کے میں تو نہیں کہہ سکتی. میں نے کہا ہے کہ سیٹسفیکٹری آنسر فار یو. بٹ دیکھیں سیٹسفیکٹری, میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ پوزیشن جو انہوں نے لفظ استعمال کیا نا کہ یو ٹرن لینے والے نہیں ہیں, تو یہ جب اپنے حالات نہیں 18ویں ترمیم پہ 2 بڑی خبریں آپ کو آگے نا. ایک تو یہ کہ 18ویں ترمیم پہ ان کے ابھی آپس میں اتفاق نہیں ہے. ہم تو نہیں کہتے 18ویں ترمیم پہ ریویو ہونا چاہیے. آپ لوگوں کو یہ جواب دینا کہ ہیلتھ کیئر کیا ہے, اس کی پالیسی بتائیے, ٹریڈ پالیسی بتائیے, آپ بتائیے اکانومی کا کیا حال ہونے والے ہیں, آپ مجھے یہ بتا دیجئے. اب آپ 131 صفحوں کا جواب دے دیں پہلے. نہیں, وہ آپ کو تھوڑی دینا ہے, وہ کورٹ میں دینا یا آپ کو یہاں دینا ہے. رانا تنویر صاحب, ایک منٹ ندیم ملک صاحب, مجھے ایک سوال اور ان سے, کیونکہ ویسے مجھے ان سے پولیٹیکل سوال نہیں کرنے چاہیے کیونکہ یہ اکاؤنٹیبلٹی کے اسسٹنٹ ہیں, کیونکہ یہ اتنی پولیٹیکل باتیں کر رہے ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس, منسٹرز کالونی میں کتنی گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ مجھے جواب دیجیے. بتائیے, کیا وہی ہو رہی ہے جو ہمارے گھروں میں ہو رہی ہے؟ جتنی ہو رہی ہے, جتنی آپ کے دور میں ہوتی تھی, باقی دوروں میں ہوتی تھی. آپ بتائیں, اپنے دور کی بات کیجیے نا, آج کتنی ہو رہی ہے؟ بالکل ہو رہی ہے. لوڈ شیڈنگ جہاں پہ ہوگی اتنی وہاں ہوتی, بالکل نہیں ہو رہی. آپ بتائیے ریڈ زون میں کتنی ہو رہی ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے؟ پرائم منسٹر ہاؤس میں تو پرائم منسٹر رہتے نہیں, تو پرائم منسٹر کہاں رہتے ہیں پرائم منسٹر؟ وہ تو اپنے گھر پہ رہتے ہیں. اچھا, دیکھیں ذرا,
ان کی بجلی کاٹ دیں، ان کی بجلی کاٹ دیں، ان کی بجلی کاٹ دیں، ان کی گیس اور بجلی دونوں کاٹ دیں. باتیں مت کیجیے. جو دنیا عذاب سہ رہی ہے آپ کے ملک میں، جو عذاب ہے وہ آپ کی منسٹرز کالونی میں اور وہاں ہے. رانا تنویر صاحب، ملٹری کورٹس کا معاملہ بھی سامنے آنے والا ہے، اور بنیادی طور پر رسول یہ ہونا چاہیے تھا کہ آپ کیپیسٹی بلڈنگ کرتے ہیں اپنی سویلین اداروں کی، جو ہم نے کبھی کی نہیں. اس تمام عرصے میں 2 دفعہ ہم نے ایکسٹینڈ کی، اس عرصے میں 1 انچ بھی آگے نہیں بڑھے. ابھی آپ کیا کہیں گے، کیا پوزیشن لیں گے اس کے اوپر؟ میں دیکھیں آپ سے مکمل میرا اس پہ ایگریمنٹ ہے کہ ہمیں اس دوران یہی ہوا تھا کہ یہ ایک ٹرانزیٹری سا ارینجمنٹ ہے، اور ہمیں اپنے جو ادارے ہیں، جو بیسک جو جوڈیشری ہے، اس کو جو آپ کیپیسٹی بلڈنگ اس کی کرنی چاہیے، اور ان کو ایسے لاز بنا لیں سول سائڈ پہ بھی جس پہ وہ سپیڈی ٹرائل ہو سکے. لیکن یہ بھی اپنی جگہ درست ہے کہ ملٹری کورٹس اس گیون سچویشن جب بنائے گئے تھے، آپ کو یاد ہوگا کہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز کتنی زیادہ، ٹیررزم کی انتہا ہوئی تھی، اور جو ابھی الحمدللہ جو اس وقت بہت ایلیمینیٹ ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی سپریم کورٹ کی بھی اس پہ کوئی ججمنٹ ہے، کچھ ان کے بھی ڈائریکشنز ہیں. تو یہ جب معاملہ آئے گا تو اس کو دیکھیں گے. لیکن ملٹری کورٹس نے اچھے رزلٹ دیے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. جو نارمل کورٹ سے ہمیں رزلٹ وہ نہیں مل سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو نیشنل انٹرسٹ میں ہیں، اس پہ بیٹھ کے کنسنسس کے ساتھ ہمیں بڑھنا چاہیے. اس پہ کوئی سرپرائزنگلی مجھے سافٹ کارنر نظر آ رہا ہے آپ کے موقف میں بھی. میں پلوشا سے سوچتا تھا کہ شاید یہ سمپلی رول آؤٹ کر دیں گی، انہوں نے بھی رول آؤٹ نہیں کیا. آپ نے تو بلکہ یہ کہا کہ ان کی بڑی اچھی کارکردگی ہے، اس کے اوپر اور بیٹھ کے غور و خوض ہونا چاہیے. تو سافٹ کارنر موجود ہے آپ کے لیے، آپ کے پاس؟ نہیں، دس از اے فیکٹ. جی ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے. میں نے کہا کہ آپ سافٹ کارنر ہے، آپ اس پہ بات کرنے کے لیے حکومت کے ساتھ تیار ہیں کہ ملٹری کورٹ دیکھیں یہ چیزیں پولیٹیکل نہیں ہیں، یہ چیزیں پولیٹیکل نہیں ہیں. ٹیررسٹ ٹو ایریڈیکیٹ ٹیررزم، یہ ایک جس طرح پلوشا نے کہا ہے کہ ساری پارٹیز کا APC، جس میں عمران خان بھی تھا، سارے جس آپریشن ہوئے ہیں، ضرب عضب اور رد الفساد، یہ سارے کنسنسس کے ساتھ ہمارے آرم فورسز نے کیے ہیں، اور اس کے رزلٹ آئے ہیں. اور ملٹری کورٹس نے بھی اس کا رزلٹ دیا ہے، جو عام نارمل حالات میں نہیں ہوتا. اس قسم کی کورٹس کے رزلٹ نہیں آتے. آپ کے سامنے ہی ہیں جو ہم نے اینٹی ٹیررسٹ کورٹس بنائیں، تو اس کا یہ تھا کہ 1 مہینے میں فیصلہ کریں گے، لیکن وہ سال 2 سال 3 سال اٹکے رہے. تو یہ جس طرح اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں ہے کہ کورٹ شیل ڈیسائیڈ دا کیس ودن 30 days. شہزاد صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن 30 days نیب کورٹ جو ہے وہ 6 سال 7 سال بھی وہ کیس لٹکے رہے. ڈیلے بیٹھے ہوئے ان کو پتہ ہوگا. تو یہ شہزاد اکبر صاحب، اس پروگرام سے آپ کو 2 مبارکبادیں جناب کہ TMLN بھی اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی دونوں اس مسئلے کے اوپر سافٹ کارنر رکھتے ہیں. لیجسلیشن تو پارلیمان نے کرانی، حکومت نے لے کے آئے گی، آپ ووٹ کریں گے تو یہ شہزاد صاحب کسٹوڈین. بہرحال یہ ایک عجیب و غریب ڈیولپمنٹ ہے جو یہ بالکل سامنے آ چکی ہے. لیکن ایک سوال اس میں یہ بھی چھوڑے جاتا ہوں، اس میں کوئی رائے نہیں ہے کہ نیڈ تھی ہماری جوڈیشل سسٹم اسپیشلی ٹرائل کورٹس کے اوپر ڈیلیز ہیں، پروسیکیوٹرز دیکھیں تھریٹ ہوتا ہے نا، کون گواہی دے گا، کون جا کے کھڑا ہوگا، کون سا جج فیصلہ کرے گا ٹیررزم کا، اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے 2 سال پہلے تو یہ تھنکیبل ہی نہیں تھا کہ کوئی بندہ جائے گا کسی ٹیرر آؤٹ فٹ کا اور اس کے خلاف سویلین کورٹ میں مقدمہ چلے گا. تھنکیبل نہیں تھا یہ اس لیے غلط بیانی نہیں کرنی تھی. لیکن اس 2 سالوں میں جو آگے پیش رفت کرنی تھی نا، آپ نے سویلین انسٹیٹیوشنز کو مضبوط وہ آپ نے نہیں کی. تو اس کا سوال ہمیں تو 4 ماہ ہوئے. یہ اگر اس چیز کے اوپر کنسنسس تھا تو وہ جو لیجسلیشن کرنی تھی، جوڈیشل سسٹم کو مضبوط بنانا تھا، اس میں زیادہ ریسورسز دینے تھے، وٹنس پروٹیکشن کرنی تھی، وہ نہیں ہوا. اب بھی میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم ہم کریں گے، ہم بل لے کے آئیں گے، آپ ہمیں سپورٹ کریں گے اس کے اوپر؟ آپ لائیں بل، پھر دیکھتے ہیں. سپورٹ کریں گے، بل دیکھیں گے. تو وٹنس پروٹیکشن، کرمنل پروسیجر کورٹ کو مضبوط کرنا ہے، بل لائیں تو یہ سپورٹ کریں گے. کہا تھا کہ جو دیکھیں ملکی مفاد میں کوئی کفر اور اسلام کی جنگ تو نہیں یہاں ہو رہی نا، ہم تو ان سے اکاؤنٹیبلٹی پہ بحث کریں، لیکن جو چیز ملکی مفاد میں لائیں گے اس پہ تو سب ساتھ ہیں. دیکھیں ملکی مفاد میں اکاؤنٹیبلٹی بھی ہے. آپ CRPC نیب لاز ان کو ٹھیک کر لیں. بالکل ہم ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہمارے ساتھ مل کے بیٹھیں، ہم بالکل کرنا چاہتے ہیں. آج ان کا بھلا کل آپ کا بھی ہوگا. مل کے بیٹھیں، آپ کے ساتھ والے جو ہیں وہ چاہتے ہی نہیں. اکاؤنٹیبلٹی تو دیکھیں اداروں کو آزاد جب کریں گے تو ادارے سوال کریں گے، ہمارے لوگوں سے بھی سوال کرتے ہیں، آپ سے بھی کرتے ہیں، لیکن نظام تو چلائیں نا. بی بی کی تقریر تھی نا پارلیمنٹ میں، جب میاں صاحب اور بی بی کی کافی لگتی تھی، تو انہوں نے ایک بڑی تاریخی تقریر کی تھی، شاید دوسرا ان کا وہ تھا، لیڈر آف اپوزیشن تھی میاں صاحب کا دوسرا تھا. انہوں نے میاں صاحب کہا کہ آج جو آپ کے ہاتھ سے کرا رہے ہیں کل وہ آپ کو بھی نکالیں گے. ان کے ساتھ جو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، وہ انہی کے جانے کے رستے
ہموار کریں، کیونکہ ہر آدمی جو ان کے ساتھ بیٹھے ہے نا وہ ان کا بھی نہیں ہوتا، ہر پارٹی میں ایسے ہی ہوتا ہے. سمجھ تب آئے گی جب معاملہ جو ہے 2002 سے 18 تک چکر کاٹ کے آئے ہوئے ہیں سارے، جو کافی سارے ادھر بھی بیٹھے ہیں. سر کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ، ایڈ کرنا چاہ رہے تھے؟ میں تو اس وقت یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ بات یہ ہے کہ اگر آپ اداروں کو آزاد کرتے ہیں، احتساب کی بات ہوتی ہے تو پھر ہر بندہ اپنے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جاتا ہے. کچھ چیزیں ملکی مفاد میں کریں. یہی نظام عدل جس سے آپ سب کو اگر شکایت ہے تو اسے ٹھیک کر لیتے ہیں، آئیں مل کے بیٹھے، سی آر پی سی میں چینجز لاتے ہیں، ٹرائل صحیح ہو، فیئر ہو. میں ان کو دعوت دے رہے ہیں، میں فارملی انوائٹ کریں سی آر پی سی اور نیب لاء کے اوپر فارملی دعوت دیں دونوں جماعتوں کو. بالکل دعوت دیتے ہیں. ہماری پارلیمانی پارٹی کی طرف سے بھی دعوت آئی ہے ان کو کہ نیب لاز کے اندر آ جائیں. 2-4 بڑے بڑے منسٹرز جو ہے نا ویسی 2-3 سٹیٹمنٹس دیں گے، ایٹ لیسٹ ویلکم ہم. چلیں میں ندیر صاحب ایک اور دعوت دے دیتا ہوں. پلوشہ صاحبہ ان کی پارٹی جو بھی نیب لاز میں یہ امینڈمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ پروپوز کر دیں. ہمارے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے نا، پروپوز کر دیں. پیکج ڈیل کریں نا جی، نیب لاء، سی آر پی سی فارم، یہ ساری کٹھی ٹیبل پہ رکھیں اور امینڈ کریں. ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کہیں ہو رہی ہوگی ضرور، لیکن بات دراصل یہ ہے لیکن اگر نیب لاء میں تبدیلی یہ ہے کہ جیل فری کارڈ مل جائے کسی کو، وہ نہیں ہو سکتا. وہ تو آپ نے نہ دینا ہے نہ آپ کا کام ہی نہیں ہے نا، وہ تو کورٹ نے. چلو یہ مان کے میرا کام نہیں ہے. یہ بھی تیسری بڑی خبر ہے، یہ تیسری بڑی خبر ہے. آپ یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ مجھے جواب دیا جائے، آپ جواب نہیں دے رہے. بھئی آپ کو ہم نے جواب رانا تنویر صاحب، کلوزنگ ریمارکس رانا تنویر صاحب سے جواب مانگتے ہیں. رانا صاحب اگر یہ سی آر پی سی نیب لاز وغیرہ ان کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ اکٹھے بیٹھ جائیں تو کوئی مذائقہ تو نہیں ہے؟ سب کا بھلا ہے اس میں. بالکل کوئی مذائقہ نہیں ہے. یہ بیٹھیں بتائیں کہ پرپوزل کیا ہے. پہلے بھی ہم ان ٹچ ہیں، میں آپ کو بتاؤں ان کے ساتھ ہماری میٹنگز ہو رہی ہیں اور اس پہ کافی انڈر کنسیڈریشن ہے پرپوزلز. کچھ ان کی طرف سے کوئی سپریم کورٹ نے بھی کچھ ڈائریکشن دی ہے، شہزاد صاحب کو پتہ ہوگا، انہوں نے 3-4 چیزیں ریکمینڈ کی ہیں کہ اس طرح ان کو انکارپوریٹ کیا جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے اگر ہم مل جل کے اس کو درست کریں. جو پاس میں ہم نے نہیں کیا، ہم نے غلطی کی کہ اس کو بہتر کرنا چاہیے تھا. اور سب سے بڑی بات ہے کراس دا بورڈ اگر ہو، شفافیت ہو، تو اس پہ میرا کسی کو اعتراض نہیں ہوگا. اگر ان کے 5-7-10 بندے اندر ہوتے پی ٹی آئی کے تو پھر شاید کوئی بات نہ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا کہ جی یہ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل بیٹھیں، جو بھی لاز بہتر کرنے والے ہیں اس پہ ہم تیار ہیں کرنے کو. رانا تنویر صاحب، پلوشہ خان اور بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب، آپ سب کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.